Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वंस अगेन आई एम हियर विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, जब आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो तो आप ही के मुताबिक जो जो वीडियोस आपको पसंद है वही आपको क्यों रिकमेंड करते हैं टिकटॉक, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। और इसी तरह जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो आपके मनपसंद वीडियोस वो आपको रिकमेंड करते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि आपके ईमेल को स्पैम या फिर नॉन स्पैम करार देते हैं। इसी के अलावा हमारे लिए कंटेंट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोस, फोटोस, ये सारा काम हमारे लिए एआई करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एआई के। एआई चीज़ क्या है और इसके सब डोमेन्स क्या है। एआई के ऊपर बातें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एआई हमारे लिए इतना सारा काम करता है और मज़ीद जो है ये डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है, मज़ीद हमारा काम करता जा रहा है। तो इसके ऊपर हमारा वीडियो होना चाहिए और हमें इसके ऊपर बातें करनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट एआई और इसके सब डोमेन्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता ही आपका अपना चैनल है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं इसका ख्याल रखना। तो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट एआई। तो सबसे पहले हम एआई को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि मेरी लिप स्पीड जो है, लैंग्वेज स्पीड काफ़ी तेज़ है क्योंकि यार ये जो वीडियो होने वाला है ये और लोग जो है 1 घंटे में कवर करते हैं। तो 1 घंटे में मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, मैं आपको ये शार्ट जो है बताना चाहूँगा। और अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए और मज़ीद डीप में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, एआई जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो ऐसे काम करवाती है मशीन से, कंप्यूटर से ऐसे काम करवाती है जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इंसान क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकता है। मिसाल तौर पर एक डेटा है जिसका इनपुट 1 है और इसका आउटपुट वो भी 1 है, 2 है, 2 का इनपुट 2 है और आउटपुट 4 है, इनपुट 3 है, आउटपुट 9 है। तो इससे हम एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यार बेसिकली इट्स स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो स्क्वायर करने से ये आते हैं। इसी तरह इमेज रिकॉग्निशन, मतलब ये कि हम इमेज को एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये इमेज किस तरह है, कैसे है। फॉर एग्जांपल गाड़ी हमारे पास, कार है, उसकी हम जान सकते हैं कि यार इसका कलर क्या है, इसकी नंबर प्लेट क्या है, ये एक्सएलआई है या फिर फॉर्च्यूनर है या फिर फरारी है, क्या है। तो ये सारा काम इंसान अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके करता है। लेकिन आजकल हमारे पास मशीन ऐसे आए हैं, एक ऐसा फील्ड टेक्नोलॉजी आई है जो ये काम कर सकती है और वही टेक्नोलॉजी हमारे पास एआई कहलाती है। अब एआई जो है एक ब्रॉडर फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स आते हैं। तो उनको समझाने के लिए मुझे ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेपर में आते हैं और पेपर में आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कैमरामैन आप इधर आ। दोस्तों, ये हमारे पास एआई है। फॉर एग्जांपल ये ब्रॉडर फील्ड है तो इसके सब डोमेन होते हैं। जैसा कि इसका पहला डोमेन जो है वो मशीन लर्निंग है। अब मशीन लर्निंग का एक और सब डोमेन है जो कि डीप लर्निंग है। और डीप लर्निंग का एक और डोमेन जेन एआई कहलाता है। आजकल जो चैट जीपीटी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, ये सारा हम यूज़ करते हैं, जेमिनाई, तो ये सारे जेन एआई में आते हैं। तो अब ये जो है एआई है और इसके सब डोमेन्स होते हैं जिनमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है और इसी तरह जेन एआई है। तो इनके ऊपर हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं। वापस कैमरे की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हमने ग्राफ में देखा कि इसके बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं, तो सबसे पहला सब डोमेन हमारे पास मशीन लर्निंग है। तो दोस्तों, एआई का मोस्ट ऑफ द एआई इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा एआई कवर करता है और इसी के अलावा भी एआई हैं जिनके ऊपर हम मज़ीद बात करते हैं। तो पहले मशीन लर्निंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो मशीन लर्निंग में जो है एल्गोरिथम, ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो डेटा से सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हम इनको डेटा फीड करते हैं और उसी डेटा से ये जो है एक लॉजिक हमें लेके देते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है वो डेटा से लर्न करती है। इसके दो फेसेस होते हैं, एक ट्रेनिंग फेस या फिर लर्निंग फेस भी कहते हैं, एक हमारे पास है इन्फेरेंस, प्रेडिक्शन फेस भी कहते हैं। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग फेस में ऐसा होता है कि हम मशीन को ट्रेन करते हैं, उसको डेटा खिलाते हैं कि यार ये है, ये दूसरा। फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स की मिसाल लेते हैं तो हम इसको बता देंगे यार ये बनाना है, ये एप्पल है, ये वो है, ये वो है।
تو یہ ٹریننگ فیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا فیس آتا ہے جس میں ہم اگر نیو فروٹ اس کو دکھا دیں گے یار یہ کیا چیز ہے، تو یہ ہمیں پریڈکشن دیتی ہے، یہ ہمیں آؤٹ پٹ نکال کے دیتی ہے۔ تو دوستو مشین لرننگ جو ہے کہ ایک ایسی پروسیس ہوتی ہے جس میں ہم مشین کو یہ سکھاتے ہیں کہ یار آپ ڈیٹا سے پیٹرن نکالے اور انہی پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے مزید ہمارے لیے پریڈکشن دے دے۔ تو اس کے بھی مزید ٹائپس ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مشین لرننگ کے علاوہ ہمارے پاس اے آئی کیا ہوتی ہے۔ تو رول بیسڈ جتنے بھی سسٹم ہے ان میں مشین لرننگ تو استعمال نہیں ہوتی، اس میں ہم ٹریڈیشنل پروگرامنگ کرتے ہیں، ہم ایکسپلیسٹلی اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ اور اسی کے علاوہ آپٹیمائزیشن پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تو اس میں آپ شارٹیسٹ پاتھ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسی پاتھ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو جن میں زیادہ ٹریفک نہ ہو، تو یہ سارا کام جو ہے اے آئی کرتا ہے، لیکن وہ اے آئی مشین لرننگ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسی طرح اے اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گراف میں پاتھ کیسے فائنڈ کرتے ہو، جس طرح گیمنگ میں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اے آئی تو ہے لیکن مشین لرننگ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل مشین لرننگ از اے آئی بٹ آل اے آئی از ناٹ مشین لرننگ۔ تو مشین لرننگ کے بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سپروائزڈ لرننگ، پھر انسپروائزڈ لرننگ، پھر ری انفورسمنٹ لرننگ۔ تو سب سے پہلے سپروائز کو موٹے موٹے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو سپروائزڈ لرننگ میں ہم مشین کو لیبل ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں، لیبل ڈیٹا کھلاتے ہیں۔ لیبل ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ ہم انپٹ دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا آؤٹ پٹ بھی اسی ٹائم اس کو بتاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے فروٹس کا ایگزامپل لیا تو ہم کیا کہتے ہیں، فروٹس کی شیپ میں اس کو دکھاتے ہیں اور ساتھ میں بتاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے ایپل کا شیپ اس کو دکھایا، پھر ہم آؤٹ پٹ کے طور پر اس کو بتا دیں گے یار یہ ایپل ہے، یہ بنانا ہے، یہ وہ ہے۔ اسی طرح ہم اس کو لیبل ڈیٹا کھلاتے ہیں، اور پھر جب ہم ٹریننگ فیس ختم ہو جاتی ہے، جب ہم نیا چیز اس کو دکھاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک آؤٹ پٹ پریڈکٹ کر کے دے دیتا ہے۔ تو سپروائز لرننگ کے تھرو ہم کچھ پرابلم کو سالو کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس کلاسیفیکیشن پرابلم ہے، اسی طرح ریگریشن پرابلمس ہے۔ تو کلاسیفیکیشن پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فائنائٹ نمبر آف آؤٹ پٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے ای میل کا ایگزامپل لیا، ای میل یا تو اسپیم ہو سکتی ہے یا پھر نان اسپیم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یا تو پھر لون کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے فائنائٹ نمبر آف آؤٹ پٹس ہوتے ہیں، اور اسی کی بھی مزید مطلب بائنری کلاس ہوتی ہے۔ بائنری کلاس میں صرف 2 ہی آؤٹ پٹ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، اور اسی کے علاوہ ہمارے پاس ملٹی کلاس کلاسیفیکیشن ہے جس میں 2 سے زیادہ آؤٹ پٹ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سینٹیمنٹ انالیسس میں، سینٹیمنٹ انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل 0 اور 1 کے بیچ کیا ہوتا ہے وہی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ناٹ ہارڈ ناٹ کول، بٹ اس کے بیچ میں جو آتا ہے وہی چیز ہے۔ یا پھر ایموشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ یار نیگیٹو ایموشنز بھی ہو آپ کوئی ریئیکشن دیتے ہو تو نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے ہم سپروائز لرننگ کے تھرو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ریگریشن پرابلمس ہے۔ ریگریشن پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس میں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے کہ یار ہاؤس کی سائز ہوتی ہے، اسی سائز سے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ نیومیریکل ڈیٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا نیومیرک فارم میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بڑی سائز ہوگی اتنی اس کی کاسٹ ہوگی یا پھر رینٹ ہوگی۔ اسی طرح آپ نے اگر محنت زیادہ کی ایگزام کے لیے تو آپ کی مارکس بھی زیادہ آئیں گی۔ تو آؤٹ پٹ جو ہے نیومیرک آئے، وہی پرابلمس کو ہم ریگریشن پرابلم کہتے ہیں، اور اسی پرابلم کو ہم سپروائز لرننگ کے تھرو سولو کرتے ہیں۔ اور مشین لرننگ کا دوسرا ٹائپ انسپروائز لرننگ ہوتا ہے۔ انسپروائز لرننگ میں ہمارے پاس ان لیبل ڈیٹا ہوتا ہے۔ ان لیبل ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف دکھاتے ہیں مشین کو کہ یار یہ ایسے ڈیٹا ہوتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ ہم نہیں بتاتے۔ فار ایگزامپل فروٹ ہی کا ایگزامپل ہے تو فروٹس کو ہم صرف اس کو دکھاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یار یہ بنانا ہے، یہ ایپل ہے، یا پھر یہ دوسری چیزیں ہیں۔ تو انسپروائز لرننگ میں مشین جو ہے یہ را ڈیٹا سے پیٹرنز نکالتی ہے، اور پیٹرن نکال کے ہمارے لیے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتی ہے۔ تو انسپروائز لرننگ کے تھرو ہم کس طرح کے پرابلم سالو کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس میں کلسٹرنگ پرابلم ہوتے ہیں۔ کلسٹرنگ پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈیٹا ہیں جن کو ہم ایک کلسٹرز ان میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، کیٹیگری وائز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس آرٹیکلس ہے، آرٹیکل کو ہم نیوز آرٹیکل میں بھی
کلسٹر کرتے ہیں، اسی طرح اسپورٹ آرٹیکلس ہے اور بھی انٹرٹیننگ آرٹیکلس ہے، بہت سارے آرٹیکل، اسی طرح ہم اس کو ایک کلسٹرنگ کرتے ہیں اس میں۔ تو دوستو اسی طرح انسپروائز لرننگ کے تھرو ہم ایسوسیشن پرابلمز بھی سالو کرتے ہیں۔ ایسوسیشن پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی ایک مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ میں کسٹمر آتے ہیں، پہلے کسٹمر نے آپ سے ملک لیا اور ساتھ میں بریڈ بھی لیا، دوسرے کسٹمر آئے اس نے بھی ملک لیا، بریڈ لیا اور پھر دوسری چیزیں بھی لی، تو اس میں ایک ریلیشن ہوتی ہے ان کسٹمر کے بیچ، ان آئٹمس کے بیچ، کہ یار ملک کے ساتھ بریڈ کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو ہم ایسوسیشن پرابلمس کہتے ہیں، اور یہ ہم انسپروائز لرننگ کے تھرو کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے پاس ری انفورسمنٹ لرننگ ہوتی ہے، جو کہ مشین لرننگ کی تیسری ٹائپس ہے۔ ری انفورسمنٹ لرننگ میں ایک ایجنٹ جو ہے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اپنے ایکشنز ان کو دکھاتا ہے، اور اسی ایکشن سے وہ یا تو ان کو ریوارڈ دیتے ہیں یا پھر ان کو پینلٹیز دیتے ہیں، اور انہی ریوارڈ اور پینلٹیز سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ یار آج کا ویڈیو کافی لمبا ہونے والا ہے، لیکن یہ کافی ضروری ویڈیو بھی ہے اور کافی انٹرسٹنگ ویڈیو بھی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہمارا سب ڈومین آتا ہے مشین لرننگ کا، وہ ہے ڈیپ لرننگ۔ تو دوستو ڈیپ لرننگ جو ہے، ابھی تک جس ڈیٹا کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے وہ اسٹرکچر ڈیٹا تھا۔ اسٹرکچر ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ٹیبولر فارم میں ہو، ڈیٹا ہمارے پاس ٹیبولر فارم ہے۔ اور ابھی ہم ان اسٹرکچر ڈیٹا کی بات کرتے ہیں۔ ان اسٹرکچر ڈیٹا میں ہمارے پاس ویڈیوز آتے ہیں، ہمارے پاس فوٹوز آتے ہیں، ہمارے پاس دوسری آڈیو فلاں وساں ایسی چیزیں آتی ہیں۔ تو ڈیپ لرننگ جو ہے ایسے ڈیٹا کے ساتھ کام کرتی ہے، یہ ایکچولی نیورل نیٹ ورکس کا استعمال کرتی ہے، اور نیورل نیٹ ورک جو ہے وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں ہیومن برین سے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسانی دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ جو ہے ہمارے لیے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح نیورل نیٹ ورک بھی کام کرتے ہیں۔ تو نیورل نیٹ ورک کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں پیپر میں آنا پڑے گا۔ تو کیمرہ مین ایک دفعہ پھر آپ ادھر آ۔ تو دوستو نیورل نیٹ ورک کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ جو ہے ایک انپٹ لیئر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انپٹ لیئر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے انپٹس ہو سکتے ہیں، تو یہ انپٹ لیئر ہے، اور اس کے بیچ جو ہے بہت ساری ہڈن لیئرز ہوتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی لیتے ہیں، بلکہ اس میں ملینز آف ہڈن لیئرز بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پاس آتا ہے آؤٹ پٹ لیئر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ لیئر کہتے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں ہڈن لیئرز۔ اور یہ جو ہے یہ نیورونز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نیورونز ہوتے ہیں۔ اب ہر انپٹ جو ہے کنیکٹ ہوتی ہے یہ ہڈن لیئر کے ساتھ، ایسے ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے کچھ ویٹیج جاتے ہیں، یہاں سے کچھ ویٹیج جاتے ہیں، اور ادھر جو ہے کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے، اور کیلکولیشن ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ آؤٹ پٹ لیئر کی طرف جاتے ہیں، اور آؤٹ پٹ لیئر میں ایٹ لاسٹ ہمارے لیے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک فنکشن ہمارے لیے بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل y=f(x), یہ ایک فنکشن بنا جس میں ہم نے اگر نیو انپٹ ڈالا تو یہ اسی فنکشن کا استعمال کر کے ہمارے لیے آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو تھوڑا اوور ویو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیورل نیٹ ورکس میں انپٹ لیئرز ہوتی ہے، اور اسی کے بعد جو ہے ہڈن لیئرز ہوتی ہے، جہاں پہ ویٹیج جو ہے پلس سم ہوتی ہیں اس انپٹ کے ساتھ، اور کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے، اور وہ کیلکولیشن کچھ ایکٹیویشن فنکشن کے تھرو، فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے فنکشن جیسا کہ سگموئڈ فنکشن ہے، اسی طرح فنکشنز ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ نہ کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے ایک آؤٹ پٹ لیئر ہے جہاں پہ ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو اوور ویو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کا ایگزامپل ہم یوں لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارا سیمسٹر وائز جو ہے مارکس کی مثال لے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مڈ سیمسٹر کے لیے کچھ ویٹیج ہوتے ہیں، کچھ فائنل ٹرم کے لیے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی اٹینڈنس کے لیے ہوتی ہے، کچھ یہ ہوتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ہماری نمبر 10 ہے، تو اس میں ہم نے مڈ سیمسٹر کے لیے 3 رکھ دیا، فائنل سیمسٹر کے لیے 5 رکھ دیا، اور 2 جو ہے ہم نے اٹینڈنس یا پھر اسائنمنٹ وغیرہ کے لیے رکھ دیا۔ تو اس میں یہ ویٹیج جو ہے وہ جاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے ایک رزلٹ جنریٹ کرتے ہیں، ایک پریڈکشن دیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں
آیا ہوگا، اور ہمارے پاس بہت سارے ڈیپ لرننگ میں جو نیورل نیٹ ورک استعمال ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ فار ایگزامپل FNN ہے۔ FNN کا مطلب یہ کہ فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورک۔ اس سے پہلے ہم دو اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس فارورڈ پروپگیشن ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس بیکورڈ پروپگیشن ہوتا ہے۔ فارورڈ پروپگیشن کا مطلب یہ ہے کہ انپٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ہڈن لیئرز کے تھرو آؤٹ پٹ لیئر تک جاتا ہے اور ہمارے لیے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے۔ لیکن اسی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے اٹینڈنس اور اسائنمنٹ ان چیزوں کے لیے بہت کم مارکس دیے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اٹینڈنس دینا چھوڑ دیا، انہوں نے صرف ایگزام کے لیے وہ آئے کیونکہ یار اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس کے مارکس بھی کم ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار اس میں ہم تھوڑا موڈیفیکیشن کرتے ہیں، تو موڈیفیکیشن کے لیے ہم نے پھر بیکورڈ پروپگیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیکورڈ پروپگیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہڈن لیئر میں کچھ موڈیفائی کرتے ہیں، کچھ چینجز لاتے ہیں، اور یہ جو ہے جو بیکورڈ پروپگیشن ہے وہ انپٹ لیئر پہ کبھی کام نہیں کرتی بلکہ صرف ہڈن لیئر پہ کام کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس بہت سارے نیورل نیٹ ورکس ہیں۔ FNN ہے، فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورک، یہ بہت ہی سمپل ہے اور فارورڈ جاتا ہے، نو ریسائکلنگ ہوتی ہے اس کے اندر، مطلب یہ کہ پیچھے کی طرف نہیں آتا بلکہ یہ فارورڈ ہی جا رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے y=f of x، اور f of x ہمارے پاس برابر ہے x+1 کا۔ تو یہ ایک سمپل فنکشن ہے جب ہم انپٹ دیتے ہیں یہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے۔ اسی کے بعد ہمارے پاس RNN ہے، ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک۔ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک میں ہمارے پاس سیکوینس آف ڈیٹا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، فہیم از گڈ۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ جب گڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ گڈ کس کے لیے یوز کیا ہوا ہے۔ تو ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جن میں کنٹیکسٹ ایکچولی ہوتا ہے، تو کنٹیکسٹ جس پرابلم میں ہو وہ جو ہے ریکرنٹ کے تھرو حل کیے جاتے ہیں، اور ریکرنٹ میں جو ہے میموری پاس جو میموری ہوتی ہے، پاس جو ڈیٹا یوز ہوا ہے اس کی میموری بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ابھی گڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو فہیم کے بارے میں اس کو پتا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو ایسے کام کے لیے ہمارے پاس ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں ہم۔ اور اس ہمارے پاس ہے CNN۔ دوستو CNN کنوولوشنل نیورل نیٹ ورک، یہ گریڈ فارم میں ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ گریڈ فارم کا مطلب یہ کہ روز ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی فوٹوز ہیں وہ پکسلز کے کمبینیشن ہوتی ہے، ہاریزنٹل اور ورٹیکل پکسل کے کمبینیشن ہوتی ہے۔ تو ایسے ڈیٹا کے ساتھ کنوولوشنل نیورل نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ اور دوستو اسی طرح ہمارے پاس ٹرانسفارمرز بھی ہوتے ہیں۔ آج کل جتنے بھی ہمارے پاس GenAI آئی ہے وہ صرف ٹرانسفارمر ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو دوستو ٹرانسفارمر بھی جو ہے سیکوینس آف ڈیٹا کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ یار فہیم از گڈ، ہی از انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، اسی طرح کا اگر ہمارے پاس ڈیٹا آئے تو وہ ایز اے ہول اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں وہ ہر ورڈ کے لیے ہر ورڈ کو ایک ٹوکنز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور اسی طرح سیلف اٹینشن والی کام ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم ڈیپ میں سمجھنے کی کوشش اتنا نہیں کرتے، ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ڈیپ میں ہر چیز کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے یا پھر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے لیے کمنٹ کریں، ہم آپ کو ہر چیز کے بارے میں ڈیپ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک الگ سا ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آپ کے لیے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ ڈیپ لرننگ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، جو کہ آل اباؤٹ نیورل نیٹ ورکس ہیں، اور نیورل نیٹ ورکس انسپائرڈ ہوئے ہیومن برین سے۔ اور اسی کے بعد ہمارے پاس آتی ہے GenAI۔ آج کل جتنے بھی ہم جیمینائی، کلاڈ، ChatGPT، پرپلیکسٹی، یہ سارا ہم یوز کرتے ہیں، یہ GenAI ہے۔ یہ جو ہے NLP کا استعمال کرتے ہیں اور LLMs کا استعمال کرتے ہیں۔ NLP مطلب نیچرل لینگویج پروسیسنگ۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل لینگویج ہے کمپیوٹر اس کو سمجھنے کے لیے ٹریننگ کرتا ہے۔ ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں وہ نیچرل لینگویجز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس LLMs ہیں۔ LLMs جو ہے ہیلپ کرتے ہیں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی، اور اس میں بہت ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے، لارج لینگویج ماڈیول کہلاتے ہیں یہ۔ تو آئی ہوپ GenAI کے بارے میں بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ GenAI جو ہے ہمارے لیے ایک نیا کنٹینٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم ChatGPT سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ٹیکسٹ فارم میں ڈیٹا جنریٹ کر کے دیتی ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے لیے فوٹوز بھی جنریٹ کر سکتی ہے، گروک میں ہم ویڈیوز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے اسپیسیفک ٹولز ہیں جو کہ ایک
کام کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر ویژن ہے۔ کمپیوٹر ویژن جو ہے وہ کمپیوٹر کو ویژن کے بارے میں بتاتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی امیج ریکگنائز کرنا ہو تو یہ سارا کام یہ کمپیوٹر ویژن بتاتی ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے، ہمیں اگر آپ کو میں نے پھر سے بتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ کو ان کے اوپر ڈیپ میں سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میں آپ کے لیے الگ سا ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو لاؤں گا۔ تو آج ہم نے پڑھا اے آئی کے بارے میں۔ اے آئی جو ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ایسے کام کرواتی ہے مشین سے جن کے لیے ہیومن کی انٹیلیجنس ریکوائر ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں ہمارے پاس مشین لرننگ ہے۔ مشین لرننگ از آل اباؤٹ لرننگ فرام ڈیٹا۔ ہم مشین کو ڈیٹا کھلاتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں اور وہی سے وہ ہمارے لیے کنٹینٹ جنریٹ کرتی ہے۔ اور اسی کے بعد ہمارے پاس ایک اور سب ڈومین ڈیپ لرننگ آتا ہے جو کہ نیورل نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتا ہے، انسٹرکچر ڈیٹا کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس جن اے آئی ہے جو کہ ہمارے لیے نیو کنٹینٹ جنریٹ کرتا ہے۔ کمپیوٹر ویژن ہے جو کمپیوٹر کو ویژنری سسٹمز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو آئی ہوپ دس واز آل اباؤٹ اے آئی اینڈ سب ڈومینس آف اے آئی، اور آپ نے اچھی طرح ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ کو کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ اے آئی کو لے کے نہیں ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔